अस्सलाम के नाजरीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। मौज बढ़े या आंधी आए, घर के खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, दिया जलाए रखना है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, आपसे गुफ्तगू करें, जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ़ कराएं। हम सबसे पहले, मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से, अपने ही पाकिस्तान को और तमाम देखने वालों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज़ादी का मतलब शायद वही लोग जानते हैं और समझते हैं जिन्होंने वो वक्त देखा होगा जब वो आज़ाद नहीं थे। शायद अदरवाइज़ हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं या उसकी वो अहमियत को हम समझते नहीं हैं। फिर जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान की तकरीबन 64-65% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो आज हम जैसे लोग जो कि अब बुढ़ापे की दहलीज को छू लेंगे कुछ अरसे बाद शायद, वो आज अपने नौजवानों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और पाकिस्तान के जो बानी हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी 1937 के एक कलकत्ता के इजलास में नौजवानों से खिताब करते हुए कहा था कि नई नस्ल के नौजवानों, आप में से अक्सर तरक्की की मनाजिल तय करके इकबाल और जिन्ना बनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पूरे यकीन है कि कौम का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथों में मजबूत रहेगा। ऐसी ही बात मार्च 1948 में भी ढाका में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब करते हुए कही कि मेरे नौजवानों, मैं तुम्हारी तरह तवक्को से देखता हूँ कि तुम पाकिस्तान के हकीकी पासबान और मेमार हो। दूसरों के आलाए कार मत बनो, उनके बहकावे में मत आओ, अपने अंदर मुकम्मल इत्तेहाद और जमीयत पैदा करो और उसकी मिसाल पेश कर दो कि नौजवान क्या कर सकते हैं। फिर कई मौक़ों पे नौजवानों को खिताब किया है और अप्रैल 1948 में पेशावर में तलबा से खिताब करते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि मेरे नौजवान दोस्तों, आप अपनी शख्सियत को महज सरकारी मुलाजिम बनने के खोल में महदूद ना कीजिए। अब नए मैदान, नए रास्ते और नई मंजिलें आपके मुंतज़िर हैं। साइंस, तिजारत, बैंक और दीगर नई तालीम के शोबे आपकी तवज्जो और तजस्सुस के मोहताज हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं ये बात कर रही हूँ तो आज के नौजवानों पर भी ये मुकम्मल तौर पर पूरी उतरती है। आज का नौजवान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल उस पर मुनहसर है। वो क्या सोचता है, वो आज़ादी को क्या फॉर ग्रांटेड लेता है, कि वो आज़ादी के बारे में क्या राय रखता है। बड़ा शिकवा शिकायतें नौजवानों से सुनते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। क्या आज का नौजवान कभी ये सोचता है कि उसने पाकिस्तान को क्या दिया? ये और बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। आज के जो पैनलिस्ट हैं, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। आज जो मैंने अपने प्रोग्राम में जिनको दावत दी है, कोई सियासतदान नहीं, कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई इल्ज़ामात नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए हमने बात कर रही है। फ़हद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं यूथ जनरल असम्बली के। अंबर दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। हमाद साफ़ी हमारे साथ मौजूद है, यंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तीनों मेहमानों का। और एक बड़ी तब्दीली के साथ आज मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ और आगे भी तब्दीली की उम्मीद रखती हूँ। फ़हद शहबाज, मैं आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। जब हम ये बात करते हैं ना कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। जब आप ये, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने ये मिली नगमा पहले कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो जब आप इसको सुनते हैं गूज़ बम्प होता है, एक अंदर से एक फील आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, सबसे पहले आपने हमें मौका दिया। और जहाँ पर ये यौम आज़ादी की मुनासबत से 14 अगस्त आगे आ रहा है, उसके हवाले से तकरीबात हो रही हैं, तो आज के इस प्रोग्राम में एक दूसरा एंगल भी मौजूद है कि 12 अगस्त को नौजवानों का आलमी दिन भी होता है। तो अब आता हूँ उस सिलसिले की तरफ। ये देखें, ये इकबाल के ख्वाब से जो सफ़र शुरू किया और आज 80 साल होने के करीब हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब भी बचपन में, जब स्कूल में ऐसे नगमे सुने भी जाते थे और ऐसे नगमे हम खुद भी परफॉर्म करते थे, तो पाकिस्तान के नौजवान 64%, ये कोई अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। ये पाकिस्तान के नौजवानों की तादाद बिल्कुल आपके सामने वाज़े तौर पे आप देखें कि पाकिस्तान बनने के लिए जब क़याम पाकिस्तान में किस तरह से यंगस्टर्स ने अपना किरदार अदा किया था, कायद आज़म के शाना बशाना, जिस तरह से मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन खड़ी थी और उसके बाद
آگے چل کے آپ جب بھی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم پوسٹ کووڈ ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ جو نئی انوویشن ہوتی ہیں، اگر آپ سلیکن ویلی میں دیکھیں، اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی دیکھیں، تو پاکستانی نوجوان اقوام عالم میں داستان فراست رقم کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ وہی جذبہ ہے کہ الٹیمیٹ پاکستان نے ایک شناخت دی ہے ہم نوجوانوں کو، لیکن نوجوان اسے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کسی نہ کسی ذریعے سے واپس کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کو شناخت اور پاکستان کو اقوام عالم میں داستان فراست کو رقم کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، بالکل نوجوان کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں سے بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں. عنبر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اور جو میری تھیم ہے وہ ہم ابھی پروگرام کے آغاز میں آپ سے بات کری تھی کہ ہیں مشکلات ہیں، کوئی بھی چیز اسی طرح سے آزادی بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی تھی، بہت سارے پرابلمز ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، کہیں کہیں کوئی نہ کوئی مایوس بھی ہوتا ہوگا، لیکن پھر آگے بڑھنا ہے کیونکہ بانی پاکستان نے یہ ذمہ داری آپ پر، آپ سے مراد آپ نوجوانوں کے کاندھوں پر رکھی ہے. آج یہ ذمہ داری آپ محسوس کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں، یا بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، حکومت غلط ہے، کرتا دھرتا غلط ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می، اور تمام لوگوں کو جشن آزادی مبارک. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نادیہ، آزادی جو ہے وہ صرف مادر پہ آزادی نہیں ہے، اٹ کمز ود اے رسپانسبلٹی. اور کیونکہ قائد اعظم کا بھی یہی قول ہے، جب ہمارا ٹائم تھا، ہم نوجوان تھے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری تھی، ابھی بھی ہے، اور لیکن اب جو ہمارے بچے آگے آ رہے ہیں، یہ ذمہ داری اب ان پر شفٹ ہونا شروع ہو چکی ہے. عنبر ایسا نہ کہیں کہ آپ نوجوانوں کی لسٹ سے نکل رہی ہیں. تھوڑا سا نکل رہی ہوں، میرے بچے میرے قد تک آ گئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. میں ایک عدد جینزی جو ہے، ان 2 عدد ان کو پال رہی ہوں، تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اب رسپانسبلٹی شفٹ ہو رہی ہے. ہمیں ابھی جیسے میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم بچپن میں ہم گانے سنتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ابھی بھی ہیں. ہم وہی بات ہے کہ آزادی کس طرح ہم نے حاصل کی تھی، جیسے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا. اور اگر سارے ویژولز اب شاید انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، اگر آپ اس ٹائم کا کے ویژولز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح اپنے گھر بار چھوڑ کر، کس طرح ٹرینوں میں یا پیدل سفر کر کے اس ملک میں آئے ہیں. اور اس سے پہلے جو آزادی کی پوری ایک موومنٹ چلی تھی، اس میں کیا لوگوں نے قربانیاں دی، اپنے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں. یہ چیزیں اگر ہم بتاتے جائیں گے تو شاید وہ جو ایک فیل ہے آزادی کا، وہ ہمارے بچوں میں بھی آئے گا، ہمارے نوجوانوں میں بھی آئے گا. وہی جو بات کہ آزادی کمز ود رسپانسبلٹی. اچھا ہے، بہت آسان ہے شکایت کر دینا، ہاں تمام ہر جگہ ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کا ملک ہے، آپ کی اسٹیٹ ہے، اس حساب سے چیزیں چلتی ہیں. بہت شکایتیں سب کو ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، آپ کے دنیا بھر میں ہے، دنیا بھر میں ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ گھر تو آخر اپنا ہے نا، گھر تو آخر اپنا ہے. ہاں میں آپ کی اس بات سے نا عنبر، میں آپ کی اس بات سے فلی ایگری کرتی ہوں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم نے یہ اپنی نئی نسل کو ٹرانسفر کرنا ہے. میں ایک بات اپنا، اس سے پہلے کہ میں حماد کی طرف جاؤں، میں آج جب اس گانے کو دوبارہ سے، اس ملی نغمے کو دوبارہ سے سن رہی تھی تو میری بیٹی ساتھ بیٹھی تھی. اس نے کہا، وہ حیران تھی، کہتی ہے اماں یہ کون سا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بیٹا یہ پروگرام کے لیے. کہ یہ کون سا ہے؟ تو میں نے اس کو یہ بات سمجھائی. میں نے کہا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر واجب ہے. حماد صافی، حماد کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان نسل آزادی کے مطلب کے اصل معنی، صحیح درست معنی سمجھتی ہے، یا اس کو فار گرانٹیڈ لیتی ہے کہ ٹھیک ہے بڑوں نے قربانیاں دے دی، پاکستان بن گیا، اب ہمارا پاکستان ہے، ہم آزاد ہیں، یا وہ سمجھتی ہے کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا انوائٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ، اینڈ ہیپی انڈیپینڈنس ٹو ایوری باڈی واچنگ. دیکھیں، آزادی کو فیل کرنا یا ہمارے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کو فیل کرنا، اسی سے جو ہے نوجوانوں کو احساس ہوگا کہ اصلی آزادی کا مطلب مقصد کیا ہے، ہم آزاد کیسے ہوئے. چونکہ اب یہ وہ سرکمسٹانسز نہیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد جن قربانیوں سے گزرے، جو لاکھوں کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے، جو لاکھوں لوگوں کو مارا گیا ٹرینوں میں، پیدل چلتے ہوئے جنہوں نے گلے کاٹے گئے، ان کے ساری ہم نے بچپن میں کتابوں میں پڑھی ہے، لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں. سو یہ فیل کرانا تو میں سمجھتا ہوں اٹس آلموسٹ امپاسبل، کیونکہ یہ فیل کرنے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے گزرنا ہوگا، تبھی جا کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ آزادی کیسے ملی جاتی ہے، یا ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیوں کے بعد آزادی حاصل کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، جو جاننے والے ہیں، جو اویئر ہیں اس چیزوں سے آلریڈی، کہ وہ
آگے کی نسلوں کو, نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو اویئر کرے اس چیز سے, چاہے وہ بکس کے تھرو ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو, سوشل میڈیا کیمپینز ہو, اویئرنیس کیمپینز ہو, چاہے وہ ٹی وی شوز کے تھرو ہو, ٹاک شوز کے تھرو ہو, موویز کے تھرو ہو, سانگس کے تھرو ہو, ہر وہ چیز جس سے آپ پیغام پہنچا سکتے ہو آگے. سو اسی کے تھرو ہم جو ہے ایٹ لیسٹ ایک جذبہ بلڈ کر سکتے ہیں جیسے ہم ہر سال کرتے ہیں. میں پھر وہی آؤں گی کہ کیا آج کے نوجوان کو یہ اندازہ ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے, یا فار گرانٹیڈ لیتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, بیکاز اف وی ور ٹو ٹیک رسپانسبلٹی تو ہم بہت کچھ ابھی کر چکے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے نوجوان اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتی اس چیز کو. وہ اتنا مایوس ہو چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں اتنا ڈپریشن کا اور انزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں یہ گلہ کر کر کے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, حکومت نے ہمیں کیا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کی وجہ سے وہ گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور لمیٹڈ اپرچونیٹیز کی وجہ سے برین ڈیڈ ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں. ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ اس طریقے کی گائیڈ لائنز بھی نہیں ہے جو ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا, آپ نے پاکستان کو کیا دیا, یہ بھی تو دیکھو. پھر گیو اینڈ ٹیک والی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. فہد شہباز, ابھی میں جو قائد اعظم کا جو ایک قول پڑھ رہی تھی جس پہ قائد اعظم نے کہا کہ اپنے آپ کو سرکاری ملازموں تک محدود نہ کرنا, بڑے آگے وہ کیا ہوتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی نوکری مل جائے گورنمنٹ, خیر اب تھوڑا سا یہ ٹرینڈ کم ہو رہا ہے تھینکس ٹو آر نیو جنریشن کہ یہ ٹرینڈ تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی کہ کوئی نوکری بس مل جائے, کوئی لگی بندی آمدنی ہو جائے, کوئی سرکاری نوکری مل جائے, کوئی پرچی مل جائے, کوئی ریفرنس ہو جائے, کیا ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں اور کتنا ضروری ہے ابھی اس سے اور آگے نکل کے جانا؟ دیکھیے جی, نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ایک کلچر کا حصہ ہے بدقسمتی کے ساتھ. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر تو 100% شفافیت ہو ہر محکموں کے اندر یا ہر کام کے اندر, اور جسے یقینی بنانا نہ صرف ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ جو ہماری نجی ادارے ہیں ان کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص میڈیا کو اس کے میں کردار ادا کرنا ہوگا اویئرنیس کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان میں ینگسٹرز کے پاس اپرچونٹیز ہیں وہاں پہ ایک درست سمت کی بہت ایک کمی نظر آتی ہے ہمیں, اور ہمارا مینٹورشپ کلچر ختم ہو گیا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے وقت میں ہمارے ہاں یہاں پر پاک ٹی ہاؤس یا اس طرح کی جگہ ہوتی تھیں. میں گو کہ سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا نے اور اے آئی نے یہ ٹائم کافی زیادہ خود کنزیوم کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر اس طرف بھی دیکھیں تو آج سے جو ہمارے پہلے جنریشن کے پاس یہ اپرچونٹی موجود نہیں تھی کہ وہ آئی وی لیگ یا آکسبرج کے پروفیسرز کے لیکچر سن سکیں, وہ جا کے مختلف طرح کی سرٹیفکیشنز کر سکیں, وہ آج جو اے آئی میں پرومپٹ انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو سیکھ سکیں. تو یہ الٹیمیٹ سیلف لرننگ ہے. یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ پر منحصر ہے کہ آپ ٹک ٹاک کی طرف چلے جائیں, فیملی ولاگنگ کی طرف چلے جائیں, یا آپ کلاؤڈ کا نوٹ بک LM اور اسی طرح کے جو باقی اے آئی ٹولز ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, فری سرٹیفکیشن موجود ہیں, اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کریئر کے لیے بلیو پرنٹ لیں. اگر آپ کو نوکریاں نہیں ملتی تو آپ فری لانسنگ کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ فری لانسنگ کی طرف نہیں جا سکتے تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپ سے آغاز کر سکتے ہیں. میں نہیں مانتا کہ آج کسی نوجوان نے کوشش کی ہو اور اسے کوئی کسی طرح کا رزلٹ نہ ملا ہو. آج کوئی ایک نوجوان جو لوور مڈل کلاس سے آیا ہے اور اس نے محنت کی ہو اور اس کو الٹیمیٹ رزلٹ نہ ملے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارش کلچر ہے یہ بالکل ایک ابتدا میں ایک حد تک ہوتا ہے, لیکن جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اور جہاں پر حکومت مختلف اقدامات اکثر کرتے نظر آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. سٹارٹ اپس شو شروع کرنے ہوں گے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا ہوگا, یہاں پر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ماسٹرز کلاسز کے شو ہونے ہوں گے, اور یوٹیوب پہ بھی الٹیمیٹ جب یہ چیزیں ہوں گی میکسیمم, کیونکہ میڈیا جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا یہ سیکنڈری ہے. پرائمری آج بھی ہم کہیں تو ہمارے ہاں وہ ٹی وی موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک موبائل ہے اس میں بہت زیادہ یوزر موجود ہیں, لیکن یہ گھروں سے ابتدا کرنی ہوگی. آج بھی پیرنٹس کا وہ پرانا کلچر وہ کنٹرول بڑھانا ہوگا.
اور پاکستانیت کا جذبہ الٹیمیٹ اسی طرح سے ہوگا کہ پاکستان کی کامیاب مثالیں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں کامیاب، ان کو دنیا بھر جہاں پہ دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے پاکستان کو اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا. آج آپ پاکستان کے مفکرین اور جو ادیب ہیں اگر ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے تو نوجوان ایسا بننا چاہیں گے. اگر آج ہم عبدالستار ایدھی اور ایسے سوشل ورکر کو سیلیبریٹ کریں گے تو ہم سب ایسا بننا چاہیں گے. بالکل بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ عبدالستار ایدھی کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے قومی ہیروز کو اپنی نئی نسل کو ہمیں بتانا ہوگا. اس میں دو چیزیں ہیں امبر، بینگ اے مدر بھی میں آپ سے یہ کوشچن کرتی ہوں کیونکہ یو آر آلسو اے مدر ایز یو ٹولڈ می. آپ تو آج کے بچے کو کیا ہم وہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے یا ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ آج کا بچہ کہتا ہے آپ کو کیا پتا، آپ کو نہیں پتا، اماں آپ کو نہیں پتا، یہ ایسا ہے. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ بچے کو کیا پتا. تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کی جو جینزی ہے، آج کی جو نئی نسل ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے. لیکن کیا کہیں نہ کہیں آج بھی ہم اپنے بچوں کو، نئی نسل کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل یقین نہیں کر رہے. انڈر ایسٹیمیٹ سے ان اے وے کہ ہم ان پر وہ اعتماد نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. بچے ہیں کیونکہ ہم جس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا ایکسیس نہیں تھا، تو ہم اپنی والدین کی کل نالج پر بلیو کرتے تھے. تو ہم جب ہمارے بچے بڑے ہونے شروع ہوئے تو ہمیں بھی لگا کہ شاید وہ بھی، ان کو بھی ہماری ہی نالج پہ بلیو کرنا چاہیے. تو وہ ایک ٹرسٹ ایشوز، کیونکہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، بیکاز یس دے نو مور دین اس. ریزن از دا ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ. ان کے پاس زیادہ ایکسیس ہے، ان کے پاس زیادہ نالج ضرور ہے، لیکن کیا نالج پریکٹیکل لائف میں ویسے ہی امپلیمنٹ ہو جائے گی جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ان کو ہر جگہ بتا رہا ہے؟ وہاں ان کے ایکسپیرینس کی کمی ہے. یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے پیرنٹس اور بچوں کی یہاں پر، کہ پیرنٹس کا ایکسپیرینس شاید ان کو کچھ بتا جائے جہاں پہ وہ سوشل میڈیا سے لی گئی معلومات کے تھرو کوئی شاید غلطی بھی کر سکتے ہوں. تو یس، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم پتا ہے، ہمیں شاید نالج وائز کم پتا ہو لیکن ایکسپیرینس وائز ہمیں ان سے زیادہ معلوم ہے. تو کہیں ہماری بتائی ہوئی چیز جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا اماں ٹھیک کہہ رہی تھی. وہ صحیح کہی تھی. یہ آپ کیا سمجھتی ہیں آج کا جو نوجوان ہے، امبر آپ کیا سمجھتی ہیں آج کا جو نوجوان ہے وہ کس طرح سے ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے؟ آج کا نوجوان جو ہے نا بہت انٹیلیجنٹ ہے، ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. بہت آنےسٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا نوجوان ہم سے زیادہ آنےسٹ ہے. اگر وہ کوئی کام کرے گا، کسی کام میں لگ جائے گا تو وہ اس کو آنےسٹی سے آگے بھی بڑھائے گا، ہم لوگوں سے بہتر طریقے سے. وہی بات کہ اس کے پاس ہر طرح کا ٹول ہے سیکھنے کے لیے، پوری یونیورسٹی اور ڈیجیٹلی اس کے پاس موجود ہے، تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، آگے پہنچا سکتا ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ انٹرپرینیورشپ پہ، آج کل کا نوجوان نوکریوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہماری طرح. ہم جب بڑے ہوئے تھے تو شاید ہماری جو جنریشن ہے اس کا ڈیپینڈنسی زیادہ تھی. میڈیکل ہو جائے یا انجینئرنگ ہو جائے، ہمارے پاس کاؤنسلر ایسے نہیں تھے جو ہمیں سمجھا سکیں کہ اگر ان دو جگہ پہ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا تو ہمیں آگے کرنا کیا ہے. تو بہت سارے بچے جو ہیں پھر کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اب ہوگا کیا اگر ان دو جگہوں پہ پروفیشنز میں ہم نہیں جا سکے. آج کل کے بچے کو بہت معلومات ہے، اور اس کے کالج کے تھرو بھی وہاں کاؤنسلرز موجود ہیں، بہت اویئرنیس آ چکی ہے. تو دیر آر مور ڈپارٹمنٹس جہاں پر وہ سرو کر سکتے ہیں، جو وہ سمجھ بھی رہے، اور کچھ نہیں تو ان کے پاس پھر بہت سے اب سمجھ آ گئی ہے کہ شاید اگر کوئی بزنس کر لیں گے تو اس کے تھرو بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ سب سے اچھی بات جو آپ نے قائد اعظم کا قول بھی ابھی کوٹ کیا کہ صرف سرکاری نوکریوں پر ہمیں اب ریلائی نہیں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنا کام اس میں اپنا کام آ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح لیکن دوسری ایک بات اور ہے نا کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آج کل فری لانس یہ وہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی بڑے شہروں تک زیادہ محدود ہے. ہاں اگر ہم ریموٹ ایریاز میں یا وہاں چلے جائیں تھوڑا سا تو پھر وہ شاید ٹک ٹاک اور یہ وہ ساری چیزوں کو بھی ایک سورس آف ارننگ انہوں نے بنایا ہوا ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا 64% یوتھ اس پاکستان کی اس ملک کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ دیکھیں پرابلمس پہ تو ہم کافی وقت سے بات کرتے آ رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب 10 سال کا تھا وین آئی اسٹارٹڈ اسپیکنگ پبلکلی، تو 2016-17 کی بات ہے، تب سے میں بات کرتا آیا ہوں پاکستان کے بارے میں، آزادی کے بارے میں، یوتھ کے پرابلمس کے بارے میں، یا جو اپرچونیٹیز ہمیں مل رہی ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو، سب پہ میں بات کرتا آ رہا ہوں. تو پرابلمس تو ہمارے سامنے ہیں اور سولوشنز بھی ہمارے سامنے ہیں، بٹ دیر از لیک آف پریکٹیکل ورک آن دا گراؤنڈ.
सो जिस तरह फहद भाई ने बात की कि वी हैव टू टेक अ स्टार्ट, एक स्टार्टअप लेना होगा हमें। स्टार्ट कैसे है कि हमने ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है, पब्लिकली भी हो सकता है। बेसिकली व्हाट एवरीबडी हैज़ टू डू इज़ अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस गवर्नमेंट को थोड़ी देर के लिए निकाल दें। हाँ देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, इंडिविजुअली हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक उस्ताद है, सो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे एक पब्लिक स्पीकर है, उसको समझना होगा कि एज अ पब्लिक स्पीकर उसकी क्या जिम्मेदारी है। आप एक टीवी शो होस्ट है, आपको समझना होगा कि आप एज अ टीवी शो होस्ट आपकी क्या जिम्मेदारी है, एक मैसेज पोर्ट्रे करने में, एक पैगाम देने में, लोगों को गाइड करने में, अवेयरनेस फैलाने में। सो इंडिविजुअली जब हर एक बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगा और उसको निभाएगा, अपनी ज़िम्मेदारी पे काम करेगा, सो ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली हमारे पास काम आएगा। जब हमारे पास मेंटोर्स आएंगे, जब हमारे पास प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम होना शुरू हो जाएगा, और फहद भाई के बाद जिस तरह हमारे सामने इंस्पिरेशंस दिन ब दिन आती जाएंगी, मोटिवेशन हमें दिन ब दिन सोशल मीडिया के थ्रू मिलती जाएगी, लोगों को देख के मिलती जाएगी, सो इसी से हमारे अंदर एक जज्बा आएगा काम करने का कि हमें भी कुछ करना चाहिए। इससे हमारे अच्छा हमाद, ये जो आपने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और फ्रॉम द एज ऑफ 10 ये आपने शुरू किया, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? हाँ देखिए, दैट्स द की। आई हैड गुड मेंटर्स एंड आई हैड ग्रेट पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। दिस इज़ व्हाट अ चाइल्ड नीड, कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो, वो आपको सपोर्ट करे आपके काम में, आपकी जर्नी में। आपके पास एक ऐसा मेंटर हो जो आपको गाइड करे, आपको सिखाए, आपको समझाए, आपकी मिस्टेक्स को बेहतर बनाए, आपको इंडिविजुअल एक बेहतर इंसान बनाए, जिससे सिर्फ आपका फ़ायदा ना हो बल्कि आपसे लोगों का फ़ायदा हो। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक सोसाइटी वही होती है जिसमें सबको एक दूसरे से फ़ायदा मिलता है, सबको एक दूसरे से ऑनर मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, और इसी तरीके से एक सोसाइटी बनती है, बिल्ड होती है और वो ग्रो करती है। जब इंडिविजुअली आप अपने बारे में सोचोगे, मैं अपने बारे में सोचूंगा, हुकूमत अपने बारे में सोचेगी, जब सब लोग अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे तो यही होगा जो आजकल हो रहा है। सो मैंने ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया? आई हैड गुड मेंटर्स, आई हैड ग्रेट पेरेंट्स, और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने बोलना स्टार्ट किया, टीवी शोज़ में जाना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू किया, और ये एक्सपीरियंस करने के बाद, फेलियर्स के बाद मुझे जाके जो है ये रिजल्ट्स मिलना शुरू हुआ। सो दैट्स द की। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। फहद, अभी जो इन्होंने बात की है हमाद ने, तो मुझे वो याद है कि तुम मुझे एक पढ़ी लिखी या तालीम याफ्ता माँ दो तो मैं एक अच्छी कौम दूंगा, ये हमेशा से हम सुनते आए। अब आज की जो जनरेशन है, हमने ये बात तो कर दी, आप इसमें अपना इनपुट देना चाहें तो ज़रूर दें कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जो 64% यूथ है, उस पर सिर्फ हम नहीं, बानिए पाकिस्तान ने भी उनको कहा कि आपने ये कल मुल्क संभालना है और आपने जिना और इकबाल भी बनना है। लेकिन इस पे भी अपना इनपुट दें कि वो कैसे कंट्रीब्यूशन करे आज की नई नस्ल फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। सेकेंडली, आज की नई नस्ल को चाहिए क्या? देखिए, मैं दो तरह से इस चीज़ को डिवाइड करता हूँ। पहली ये कि आज का नौजवान कोई भी ये करना चाहता है, वो किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले तो उसे फोकस करना होगा उस चीज़ के मुतालिक जिस पे वो काम करना चाहता है। दूसरी चीज़ है कि वो तसलसल के साथ काम हो, और तीसरी और आखिरी सतह पर उसकी एग्जीक्यूशन हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास काम करने के लिए आइडियाज़ बहुत हों, लेकिन अगर उसकी एग्जीक्यूशन ना हो तो ये पहले और दूसरी जो चीज़ है वो बामानी रह जाएगी। दूसरी चीज़ के आप जहाँ तक ताल्लुक है ना, कि जिस तरह से हमाद ने यहाँ पर बात की कि मेंटोरशिप होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने एआई सीखना है तो एआई के लिए मेरे पास और मेंटोर्स होने चाहिए। अगर मैंने कानून या पब्लिक पॉलिसी से मुतालिक पढ़ना है तो उसके लिए और मेंटोर्स होने चाहिए। और जिनके पास ये मेंटोर्स नहीं हैं, उनके पास भी आज के टाइम पे मेंटोर है। वो मेंटोर है आपका एआई। आप एआई पे अपनी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, और आप पर मुनहसिर है कि आप उसको प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उसे प्रॉम्प्ट देंगे कि आप एक लाइफ कोच हैं जो आईवी लीग में, हार्वर्ड में या स्टैनफोर्ड में ऐसे इदारों को पढ़ाते हैं, तो मैं ज़िंदगी में ये पाथवे करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो हर यंगस्टर को सेम एडवाइस नहीं की जा सकती। अगर मैं तो समझता हूँ कि जो भी करें आप उस फील्ड में नंबर 1 हो। अगर एक क्रिकेटर है तो उसे पूरा दिन बेहतर तरह से प्रैक्टिस करके अपने आप को नंबर 1 बनाना है। और अगर एक नौजवान अपने आप को बिजनेस में आगे लेके आना चाहता है, चाहे वो सियासत में लेके आना चाहता है, वकालत में लेके आना चाहता है, तो वो सबसे पहले तो रोज किताब पढ़े, 50 सफ़ात पढ़े, 10 पढ़े, 30 पढ़े। उसके बाद वो दूसरी सतह पर यूट्यूब पर ऐसे प्रोग्राम्स देखे, ऐसे लर्निंग डेवलपमेंट का पार्ट बने, ऐसे स्किल सेट इंप्रूव करें। और तीसरी सतह पर करैक्टर
کردار سازی یہ نہ ہو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کہے کہ 2 کریڈٹ آور کا سبجیکٹ ہے یہ پڑھیں اور آپ اخلاقی طور پر آپ کا معیار بہت بلند ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے کریکٹرز کو دیکھنا ہوگا اور ان تمام چیزوں پر چلتے ہوئے آپ الٹیمیٹ آگے اپنا جو کہتے ہیں نا کہ انسٹاپیبل ورژن بن جائیں گے. اور ہر مہینے 1% اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پڑھنا اور سکل سیکھنا یہ لائف ٹائم. یہ جو آپ نے کتاب پڑھنے کی بات کی نا وہ تو شاید آج کل ویسے تو ناپید ہی ہوتی جا رہی ہے. زیادہ کچھ بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ PDF فائل کی فارم میں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں. امبا ایک تو مجھے کنسسٹنسی کی بھی تھوڑی سی کمی لگتی ہے. بڑا رزلٹ اورینٹیڈ ہونا اچھی بات ہے لیکن فوری طور پر رزلٹ اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس میں جس طرح سے یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے, AI کی بات ہو رہی ہے, اٹس آل اباؤٹ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا. آج کا نوجوان کی پریزنس ڈیجیٹل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ پازیٹیو ہے یا وہ نیگیٹیو ہے, یا ٹک ٹاک بنا رہا ہے, فیملی ولاگنگ کر رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے صرف پیسے بنانے کے لیے. دوسری طرف جو بات یہاں پہ فہد کر رہے ہیں, اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ میں نے اپنی فیملی ولاگنگ کی اور ملین میں میرے فالوور چلے گئے اور مجھے پتہ نہیں کتنے ڈالر آ گئے. اب وہ ایک انسپریشن ہے. لائک وائز چلیں یہ تو ان کے تو شاید ان کے بھی ملین میں ہی فالوورز ہیں, بٹ ادر وائز نارملی کوئی اچھی بات کر رہا ہے, کسی بک کا ریفرنس دے رہا ہے تو وہ شاید لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں, تو وہ تو ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہے. اور اس کو انکریجمنٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ اس سے جو ایک ڈانس کر کے یا فیملی ولاگنگ کر کے یا پتہ نہیں اوٹ پٹانگ اور ولگر قسم کی ویڈیوز بنا کے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کا صحیح استعمال, اس کی نالج کیسے آئے گی جب آپ کے سامنے آپ کو ڈالر ہی ڈالر اور پیسہ ہی پیسہ دکھ رہا ہوگا؟ تو آپ کسی بھی سطح پر چلے جائیں گے. ڈیجیٹل میڈیا کا صحیح استعمال جو ہے نا پرسنل ایکسپیرینس اور اویئرنیس سے ہی آہستہ آہستہ ہی آتا ہے. شروع میں سب کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے فالوورز ہوں, اور میرے خیال میں اب ود ٹائم ایک ڈفرینس کریٹ ضرور ہوا ہے کہ چیزیں وہی وائرل ہوتی ہیں جو گلیمرس ہوں اور انٹرٹینمنٹ اس میں ہو. ڈیفینیٹلی بکس ہیں اور لٹریچر ہے, اس میں اگر کسی کا انٹرسٹ ہوگا تو وہی اس کا ویور ہوگا. اگر کوئی ولاگر ہے تو لمیٹڈ ہے کیونکہ ظاہر لٹریچر اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر ایک کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے لمیٹڈ ویورشپ ضرور ہوتی ہے. لیکن اب یہ ڈفرینس کریٹ ہو چکا ہے کہ ٹک ٹاکرز ہیں تو ملین میں فالوورز ہوں گے, بٹ ضروری نہیں کہ ان کی نالج بھی اتنی بڑی ہو. ضرور مگر ان کو پیسے تو آ رہے ہیں نا, پیسہ ہی پیسہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دے آر ارننگ ان ڈالرز اور وہ اتنا بڑا ایک انسپریشن ہے. یہ اب انڈسٹری بلڈ ہو چکی ہے اور اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. یہ ہے اگر آپ کسی کا بچہ اس میں چلے جاتا ہے, وہ کما رہا ہے, گڈ, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ اسٹڈیز اس کا ایک پروفیشن ہونا ضروری ہے. اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا, اگر کسی نے اپنے کریئر میں زیادہ کچھ نہیں کرا, کیونکہ میڈیوکر یا ابھی ہم جو گاؤں کی اور دوسری جگہوں کی بڑے شہروں میں تو چلے ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پر تو ٹک ٹاک اور یہ سب چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے کما کے اپنا گھر چلا رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کا گھر چل رہا ہے اس سے, اور اگر وہ معاشی طور پر ویسے کچھ نہیں کر پا رہا تھا, کوئی خاص روزگار نہیں تھا, اور یہ کام بھی چل گیا, تو بھی حرج نہیں ہے. بٹ دیر شوڈ بی اے ریڈ لائن نمبر, دیر شوڈ بی اے ریڈ لائن. میں تو ایسا کنٹینٹ دیکھ رہی ہوں کہ مطلب بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے, اینڈ دے آر ارننگ ان ڈالرز اور دے آر ویری مچ ہیپی. اور وہ تو ایک سوال ہے نا, سوشل میڈیا پہ کتنا بڑا جائنٹ بن چکا ہے, اس پر ریڈ لائن لگانے کا اب شاید یہی طریقہ ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ UK میں, اسپین میں, فرانس میں یہ لوگ اب انڈر 16 بچوں پر سوشل میڈیا پر پابندی لگا چکے ہیں. آئی تھنک گریجولی اس چیز کو ہماری گورنمنٹ بھی سمجھے گی اور آہستہ آہستہ ہم اس کو لے کے آئیں گے. حماد, جب ہم کوئی ایسی ویڈیو جو کہ لائک جس کو ہم ایک ڈیسنٹ ویڈیو نہیں کہتے, ملین میں فالوور, چھوٹے چھوٹے کلپس, کوئی بھی کسی بھی قسم کی, یو نو واٹ آئی مین, جب وہ اتنی چلی جاتی ہے تو پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے ڈسکریج ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے سال پڑھائی میں لگا دیے, ہم نے اتنے سال یہ کرنے میں لگا دیے, اگر پیسہ ایسے ہی کمانا تھا تو ہم کیا یہاں پہ جھک مار رہے تھے. ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ ہاں, یہ ایک بہت میجر ایشو ہے جسے میرے خیال سے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا ایک بندہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور ریکارڈ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے, اور اس نے اسی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالا, اس پہ اتنے مطلب ملینز آف ویوز آئے اس پہ, اور اللہ جانے اس نے مطلب کتنا مونیٹائز کیا ہوگا اس نے اس ویڈیو کو. بٹ دس از اے ویری ہیوج پرابلم. یہ ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے, اور آپ کی بات لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں. ان لوگوں کو جو اچھا کام کریں ان کو ڈسکریج کریں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب
ہماری ہی پرابلم ہے. لائک ہمارے ہی لوگ ہیں جو کہ نالج کو چھوڑ کے, وزڈم کو چھوڑ کے, جو کہ ایک اچھی چیز کو چھوڑ کے وہ میم کی بات کہ وہ گلیمرس لائف کو چیز کر رہے ہیں, وہ ایک سوشل میڈیا کی ایسی جھوٹی زندگی کو چیز کر رہے ہیں جس میں ان کو پیسہ نظر آتا ہے, جس میں ان کو گاڑیاں نظر آتی ہیں. اور یہ ایک اتنا ایک فیک کانسیپٹ بن چکا ہے یہ پیسہ دکھانے کا, گلیمرس لائف دکھانے کا, کہ سب لوگ آج کل اسی چیز کو چیز کر رہے ہیں اور اسی چیز کو چیز کرتے ہوئے شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں کہ میں نے 4 گاڑیاں خرید لی, میں نے گھر بھی بنا لیا, میں انٹرنیشنل ٹورز کرتا ہوں, کرتی ہوں, تو پھر اپیل تو فیسینیٹ تو کرتی ہے. ایگزیکٹلی, بٹ ان کو ہمیں کلاسیفائی کرنا ہوگا کہ آئے یہ جو یہ پیسہ کما رہے ہیں یا مطلب اسلامی لحاظ سے کیا یہ پیسہ جائز طریقے سے کما بھی رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں, جو ان کا سوسائٹی میں رول ہے کیا ایک ٹھیک رول ہے یا نہیں. میں پروگرام کو یہاں پہ سم اپ کروں گی. ایک آخری, آپ ایک نوجوان ہیں, کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے قربانیوں سے حاصل کیا, آپ اس کی حفاظت کریں گے آگے؟ اس کا ایک وعدہ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن وعدہ کیا جا سکتا ہے لیکن وعدے کو نبھانا پڑتا ہے, رائٹ. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بوجھ ہے, کسی کے اوپر یہ آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے. یہ بوجھ ایکولی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے تمام نوجوانوں میں, صرف نوجوانوں میں نہیں, جو ہمارے بڑے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو گائیڈ کریں اپنے ایکسپیرینس. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے بھی فہد لاسٹ کوسچن یہ کروں گی کہ ہم جس ایج میں اب پہنچ چکے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں, کیا ہم اس کے تسلسل کے لیے قربانیوں کی صرف ان ٹرمز آف اللہ نہ کرے شہادتیں قربانیاں وہ والی بات نہیں کریں, لیکن پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آج کی نوجوان نسل پہ رلائے کر سکتے ہیں؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایک سائڈ پر نا امیدی نظر آتی ہے وہاں پر پاکستان کے ایسے نوجوان بھی نظر آتے ہیں. اور میں دیکھیں دن میں 50-60 نوجوانوں کو ملتا ہوں, گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ میں ینگسٹرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. مجھے ان میں وہ سپارک نظر آتا ہے جو بنیادی طور پر مسئلہ ہے کہ وہ مواقع اور جو ہمارے ایج بریکٹ کے لوگ جنہیں ہم ملینیم کہتے ہیں وہ جب سیٹ ہو جاتے ہیں وہ ان کو وہ مینٹورشپ فراہم نہیں کرتے. جس طرح سے میری بہن نے پہلے کہا تھا کہ یہ جنریشن جو ہے نا جین زی, یہ بہت زیادہ سچ کہتی ہے اور جو مسائل ہے اس کو دیکھتی ہے, اس کو سمجھتی ہے, اور ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہر کسی فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا اچھا کنٹینٹ ڈالنا ہوگا. جس طرح سے یہ حماد یہاں پر ہیں تو میں نے ان کو بھی بہت عرصے پہلے ان کا کنٹینٹ بھی دیکھا, تو اسی طرح سے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا, کنٹینٹ ڈالنا ہوگا, بالکل ایسے ہے, میں مثبت کردار ادا کرنے کے. ایگزیکٹلی ایسی. بہت شکریہ فہد شہباز آپ کا, انبر دانش آپ کا, صافی آپ کا. اور بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے بہت امیدیں ہیں, لیکن پاکستان کو بھی آپ سے بہت امیدیں ہیں. پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی آپ سے بہت امیدیں ہیں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں اپنی نوجوان نسل سے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل کی جین زی تو بڑی ڈامب ہے, آج کل کی جین زی تو ڈپینڈنٹ ہے سوشل. تو بھائی آپ کی ہماری جو نسل جس پہ ڈپینڈنٹ تھی, آج کی نسل کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو ڈپینڈنٹ ہو کر ہی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آج کا نوجوان بہت باصلاحیت ہے, اس کو صرف ایک تھوڑی سی پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.